अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में बहुत सी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है, अहम मालूमात पहुंचानी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं केस की समाअत के दौरान पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, वो अपने तई चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक भरपूर चार्जशीट है, मैं ये समझता हूँ। और वो रिमार्क्स इतने मतलब के ब्लेटेंट और इतने कैटेगोरिक हैं इलेक्शंस के हवाले से कि, और वो आ किसकी तरफ से रहे, वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और शुक्र है अदलिया की तरफ से कोई बोला है। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो रिमार्क्स मीडिया के हवाले से डिसअपॉइंटिंग है, मायूस कुन है। वो कहते हैं जी मीडिया झूठ बोलने के अलावा और कुछ कर नहीं रहा। इस तरह के कोई रिमार्क्स है, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स आप तक अभी पहुँचा देता हूँ। लेकिन एक तरफ जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इलेक्शंस में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा और उसकी किसी मैल प्रैक्टिस की वो बात ही नहीं करते हैं, तो कम से कम शुक्र है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कुछ तो बात की है। जो इंतखाबात पाकिस्तान में हुए और जिस तरीके से हुए उसके ऊपर कुछ बात की है। तो वो अहम रिमार्क्स क्या हैं जिससे इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा दिया चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने, वो आप तक पहुँचाऊँगा। जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इज़ नॉट कमिंग स्लो रिगार्डिंग DC इस्लामाबाद, और DC इस्लामाबाद लगता है अब उनका सांस सूखा होगा और उनकी दूसरी दरख्वास्त माफ़ी की मुस्तरद हो गई है तौहीन अदालत के केस में, और ये शहरियार अफरीदी का केस है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्लोर ऑफ द हाउस पर जिस तरह सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी ने अपनी आप बीती सुनाई है कि उनको कहाँ से उठाया गया, कितने दिन रखा गया, उसके बाद 20 सेकंड का वीडियो पैगाम देने के बाद उनको आज़ाद कर दिया गया, और आज़ाद होने के बाद इस आज़ादी के हवाले से वो क्या सोचते हैं या उनकी ज़हनी कंडीशन क्या है, मैं समझता हूँ कि ये भी होशरुबा है दैट अ सिटिंग सेनेटर इन पाकिस्तान इज सेइंग कि उसके साथ ये कुछ हुआ है। ये भी पाकिस्तान में ही हो सकता है। मतलब कि आप किसी भी दुनिया की मुनासिब जमहूरियत में उठाकर देखें, सेनेटर बड़ी एक पोस्ट है, वो लोगों का नुमाइंदा होता है। सेनेट में ये अमेरिका में सेनेटर्स की जो पावर है, अथॉरिटी है, उनका जो मुकाम है वो बहुत मतलब कि माना जाता है। लेकिन सेनेटर पाकिस्तान में एक क्या बता रहा है उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ऊपर केस था जी, इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश के हवाले से दरख्वास्त एक पिटीशन फाइल की गई थी। उसमें जो उन्होंने रिमार्क्स दी, उन्होंने कहा है कि अगर ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे, आपको पता है ना बंदर बांट जिसके हवाले से मैंने कल व्लॉग किया था कि जी सूबे और वफाक सारा बंदर बांट हो गया, तो वो कहता है अगर ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्या थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जैसे इलेक्शन करवाए पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है कि किस तरह इलेक्शन हुए हैं। इंटरनेट यहाँ भी नहीं चल रहा, वहाँ भी नहीं चल रहा। लगता है जिस तरह के इलेक्शन करवाए हैं बंदर बांट करके कवर पर नहीं फूल चढ़ा देते। वकील जो था PTA का, उसने बोला जी अभी तो इंटरनेट चल रहा है, और इंटरनेट जो इलेक्शंस के दिनों में बंद हुआ था वो सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद हुआ था। इस पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए, लोगों को सब पता है कौन क्या करवा रहा है। प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, इसे बजने दें, ऐसा ना हो सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। सदर कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, गवर्नरशिप किसे दी जाएगी, अगर इस तरह करना था तो इलेक्शन क्यों करवाए। ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे, इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी। माशाल्लाह आप लोग ताकतवर हैं, जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा कर लेते हैं। इंटरनेट बंद करके दुनिया में क्यों तमाशा बना रहे हैं। ऐसा लगता है अदालतें और सारे इदारे बेवकूफ़ हो चुके हैं, कौन मुल्क चला रहा है। तो ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, बड़े अहम रिमार्क्स हैं, और पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे चार्जशीट आ गई है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से इन रिमार्क्स की सूरत में। अब बात करते हैं पहले सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी की बात करते हैं। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी जो है, मैं देख रहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये जो सेनेट का मेरे ख्याल में आखिरी इजलास था या वेलफेयर हो रहा है अब, क्योंकि अपना उसके बाद फिर सेनेट के इलेक्शंस भी आने। उन्होंने जो तकरीर किया फ्लोर ऑफ द हाउस पे,
اب ایک سینیٹر کا یہ کہنا کہ جی مجھے اٹھا لیا گیا ڈیفنس سے ڈی ایچ اے سے لاہور سے اور اس کے بعد 14 دن مجھے کہیں رکھا گیا, میں نے چلا کاٹا, اس کے بعد 20 سیکنڈ کا میرا جو ہے ویڈیو ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا اور وہ سٹیٹمنٹ صرف اتنا تھا کہ میں جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور اس کے بعد مجھے آزاد کر دیا گیا اور میں آزاد تو ہو گیا, لیکن آج میں ایک زندہ لاش ہوں کیونکہ میں خود سوچنے سمجھنے کی اگر صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر میری آزادی کس کام کی ہے. یہ اب سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں, فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں, اور لوگ سینٹ میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے سینیٹرز وہ بھی سن رہے ہیں, اور جو اپنا چیئر کر رہے تھے صاحب وہ بھی سن رہے تھے. اب یہ جو سچویشن ہے یہ پاکستان کا اب نام بدنام نہ کرے تو اور کیا ہو, آپ مجھے بتائیں. اور ایک سینیٹر جو ہے اس کے ساتھ اگر یہ ایک مطلب کہ سٹنگ ممبر آف دی سینٹ ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ کی کیا وقت رہ جاتی ہے. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹ جو الفاظ ہیں سینیٹر اون عباس بپی کے وہ آپ تک پہنچاؤں کہ انہوں نے کیا کہا ہے فلور آف دا ہاؤس پہ. یہ میں آپ کو سنواتا ہوں, اس کی آڈیو سنواتا ہوں, یہ سنیے ذرا. مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے 14 دن سر میں کہیں رہا. 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر, واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, اور مجھے آزاد کر دیا گیا. آزاد تو ہو گیا سر, لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں, ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں. میں آزاد نہیں ہوں. اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا. کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ میں کیا کہوں اور کیا سوچ سکتا ہوں؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ سر پچھلے 6-8 مہینے کتنے کر میں گزارے ہیں. سارے لوگ یہاں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے تھے, سینٹ کا سیشن میں دیکھ رہا ہوتا تھا جب میں گھر پہ چھپا ہوتا تھا. یہ باتیں کرنا آسان ہے سر. آج آپ ریگنگ کی بات کر رہے ہیں, جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے مجھے آج تک ایک پلیٹ فارم نہیں دیا گیا. افسوس ہوتا ہے سر کہ یہاں بیٹھ کے سارے بات کر رہے ریگنگ پہ, لیکن ان بیچارے ورکروں کے ساتھ, وہ ہمارے دوستوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی. سر یقین جانے میں اگر ایک رودات سنا دوں نا آپ پریشان ہو جائیں گے. ان 4 مہینے میں جب چھپا ہوا تھا میرا گھر گرا دیا گیا سر, میری فیکٹری, میرے کاروبار بند کر دیے گئے. ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں میں سر. میرے آموں کے باغ کے اوپر جو مستاجر ہے تو جو باغ سنبھالتے ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے, میرے باغ بھی برباد ہو گئے سر. تو یہ سینیٹر اون عباس بپی کہہ رہے ہیں. اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ سینٹ میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو کہ پاکستان کا ایوان بالا ہے پارلیمنٹ میں, اس میں ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جمہوریت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے پاکستان میں. اور یہ بہت افسوسناک ہے, اور سٹنلی یہ پاکستان کا تماشا نہیں بن رہا بیفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی. پاکستان کو اگر ایک بنانا ریپبلک نہ بولا جائے, کہا جائے, تو پھر اور کیا کہا جائے کہ جب پاکستان میں ایک سینیٹر کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے اور مجھے اٹھا لیا گیا. تو بہرحال دس از ریئلی ویری ویری انفارچونیٹ, اور ضروری یہ ہے کہ یہ چیزیں اب تبدیل ہونا ضروری ہے اور یہاں سے آگے بڑھنا, آگے نکلنا ضروری ہے. تو ایک یہ سینیٹر اون عباس بپی صاحب کا. تیسرا میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اب جسٹس بابر ستار کے سامنے کل انہوں نے نکالا تھا اس کا وارنٹ گرفتاری ڈی سی اسلام آباد کا, اور اس کے بعد انہوں نے نام ECL میں ڈالنے کا کہہ دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ملک سے باہر نہ جا سکے. اب ڈی سی اسلام آباد نے جو غیر مشروط معافی کی دوسری دفعہ درخواست کی ہے وہ بھی مسترد ہو گئی ہے. اور جسٹس بابر ستار سیمز ٹو بی ویری ایڈمنٹ اپون دا فیکٹ کہ ڈی سی اسلام آباد نے جو کچھ کیا ہے اس کا احساس دلایا جائے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. اور انہوں نے بتایا کہ اتنے لوگوں کو تم نے نظر بند کیا ہے اتنے عرصے کے لیے, تو ان لوگوں نے جس طرح سے جیل کاٹی ہے, نظر بندی کاٹی ہے تمہارے آرڈرز کی وجہ سے جو تم نے اپنے پرسنل ویم میں آربیٹری ڈسکریشن میں دے دیے تھے, اب تم بھی اس کا کچھ
کچھ تو مزہ چکھو. اور وہ لگ رہا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد کو آخر تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کیس کے اندر. تو وہ معافی کی درخواست مسترد ہو چکی ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عدلیہ اگر کچھ اس طرح کے اچھے فیصلے دے دے گی تو سسٹم کو کافی افاقہ ہوگا, اور چیزیں کافی حد تک جو ایک گھٹن کا ماحول ہے, جو ایک سفوکیشن ہے, جو ایک سانس لینا مشکل ہے, جو ایک قید خانے کی سی سچویشن لگتی ہے پاکستان میں, وہ چیزیں کافی بہتر ہوں گی. پرابلم یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کسی کو اٹھا لیا گیا, یا حالانکہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے اپنے تئیں, لیکن اصل پرابلم کچھ اور ہے. اس سے بھی بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کی سنوائی نہیں ہے, اٹھا لیا گیا ہے کسی کو, کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کسی کو نظر بند کر دیا گیا ہے, اگر اس کی سنوائی ہو جائے تو لوگوں کا سسٹم کے اوپر کانفیڈنس رہتا ہے. لیکن اگر کوئی سنوائی نہ ہو اور قانون اور عدالتیں اور انصاف بے بس نظر آئے, وہاں پر لوگ جو ہیں وہ پھر فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ فرسٹریشن جو ہے وہ پھر ایک کیوس کی طرف نکل جاتی ہے. تو یہ بابر ستار صاحب کی طرف سے جو ڈیولپمنٹ ہے. ایک اسلم اقبال صاحب نامزد امیدوار وزارت اعلیٰ پنجاب کے, ان کو بھی پشاور ہائی کورٹ نے 4 مارچ تک راہداری ضمانت دی ان تمام کیسز میں جن میں وہ مطلوب تھے. لیکن پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت ملنے کے باوجود جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو پنجاب پولیس نے ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے وہ ممکن ہونے نہیں دیا, اور ان کو سپیکر ہاؤس جو اس وقت علی امین گنڈاپور کے پاس ہے, کیونکہ وہ نامزد وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, وہاں پر لے گئے ہیں. اور اسلم اقبال نے آج میڈیا ٹاک بھی کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے طور پر, اور کچھ پالیٹکس پر اور پنجاب کی صورتحال پر بھی بات کی ہے. تو ان کا اریسٹ تو نہیں ہو سکا, باوجود اس کے کہ پنجاب پولیس نے بھرپور کوشش کی تھی, اور 4 مارچ تک ان کو ضمانت. اب سوال یہ ہے کہ ابھی تو کے پی کے میں پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں انہوں نے وہاں پر ان کو اریسٹ نہیں ہونے دیا, لیکن ضمانت ملنے کے باوجود جب وہ پنجاب کی حدود میں انٹر ہوتے ہیں, کیا دوبارہ پنجاب پولیس ان کو اریسٹ کرے گی؟ اگر دوبارہ کرے گی تو جو سیاست ہے, جو الیکشن ہے چیف منسٹر کا, جو انہوں نے کنٹیسٹ کرنا ہے مریم نواز کے خلاف, وہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے؟ میرے خیال میں پنجاب پولیس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ نہ کر پائیں, حالانکہ ضمانت اس وقت انہیں مل گئی. اب کوئی اور کیس پنجاب پولیس نکال کے لے آئے کہ جی اس کیس میں نہیں ملی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ضمانت اگر 4 مارچ تک جنرلی اگر دی ہے کورٹ نے تو پھر ان کو کسی کیس میں بھی اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس جو ہیں پاکستان کے, وہ کیا کہہ رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے؟ پورے پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, چیف جسٹس کو اپنی اینک سے ایک مخصوص زاویہ ہی نظر آتا ہے, اور وہ کہتے ہیں میڈیا کا آج کل بس یہی کام ہے کہ جھوٹی خبریں چلا کر ریٹنگ لو. چیف جسٹس پاکستان. اور اگر اس کی ڈیٹیل خبر کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, وہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں یہ فل بینچ تھا, اس میں جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس محمد علی مظہر بھی تھے. وہ کیس کی سماعت کر رہے تھے, تو اس میں قاضی صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہفتے کو ایک مرکزی ٹی وی چینل پر خبر چلی کہ ججز کا اجلاس ہو گیا. میرے ساتھی ججز کے ساتھ کوئی اجلاس نہیں ہوا, لیکن یہاں تو میڈیا آزاد ہے. میرے ساتھی جج مجھ سے پوچھ رہے ہیں بتائیں پھر اجلاس میں کیا ہوا. ججز آ کر پریس کانفرنس کر کے وضاحتیں تو نہیں دے سکتے. ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خبر چلانے سے پہلے تصدیق تو کر لیا کریں, رجسٹرار کو کال کر کے پوچھ لیں. یہاں جنون صحافی نوکری سے فارغ ہو رہے ہیں, اب یہ میڈیا چلائے گا نہیں کہ بریگیڈیئر کا کورٹ مارشل ہوا تھا, ہر چیز پر بس ضمیر بیچ دو. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ گھر بیٹھ کر کچھ بھی چلا دیتے ہیں, سچ بولیں اور سچ بتائیں, لیکن نہیں, یہاں میڈیا کو بس اپنی ریٹنگ کی پڑی ہے. اب ہر کوئی آ کر کھڑا ہو جائے کہ درخواست خارج کیوں کر دی. میڈیا کا آج کل بس یہی کام ہے کہ جھوٹی خبریں چلا کر ریٹنگ لو. تو یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں جی میڈیا کے حوالے سے. میرے خیال میں میڈیا میں تو پرابلمز ہیں, ہم تو یہ بات ایڈمٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے احتجاج بھی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے آواز بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میڈیا کے جو پرابلمز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن چیف جسٹس کا میرے خیال میں زیادہ فوکس اس چیز پر ہونا چاہیے کہ جو پرابلمز اس وقت پاکستان کے عدالتی نظام میں ہیں, انصاف کے نظام میں, تو میڈیا کے اوپر آپ اتنا پریشان نہ ہو. میڈیا کے جو بھی مسائل ہیں, میڈیا کو تو بہت اس وقت جکڑ کے رکھا ہوا ہے, اور اس کے باوجود کچھ نہ کچھ میڈیا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن عدالتیں جو ہیں
وہ اپنا کام کرنے پر اگر زیادہ فوکس کریں تو ضروری ہے. اب چیف صاحب کو میڈیا کا نظر آ رہا ہے کہ وہ جھوٹی خبریں, مطلب کہ ایک جنیرک سٹیٹمنٹ, اگر ایک خبر کسی چینل نے غلط چلا دیا اس کی بنیاد پہ آپ ایک جنیرک سٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے پورے کا پورا. اور اگر میڈیا کی کچھ پرابلمز ہیں, مجبوریاں ہیں, تو اس کا احاطہ کریں نا کہ کیوں میڈیا سچ نہیں بول پا رہا, کیوں میڈیا عمران خان کا نام نہیں لے پا رہا, کیوں میڈیا جو ہے وہ سچ نہیں بول پا رہا, اور الیکشنز میں جو میل پریکٹسز ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں, اس طرف بھی تو چیف جسٹس بات کریں. لیکن وہ ون سائیڈڈلی بس اپنی اینک سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو اور اس کے اوپر تجزیہ اپنے ریمارکس دیتے رہتے ہیں. فی الحال اس ویلاگ میں اتنا ہی, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.